नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। इस ईमान के सफ़र में नाज़रीन, हमारी कोशिश शुरू से रही है कि हम सब मिलके उस जगह तक, उस बड़े ईमान के वसीला से पहुँच जाएं जो खुदावंद का कलाम यानी बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है। और यकीनन बाइबल मुक़द्दस हमें ये बताती है कि उसका कलाम ही हमें हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जा सकता है। और उसके कलमे के वसीला से जो मुजस्सम कलाम हमारे दरमियान में आके रहा, यानी यीशु मसीह नासरी, उसकी कामिल और काफ़ी कुर्बानी के वसीला से हम उस अबदी ज़िंदगी के वारिस बनते हैं जो खुदावंद हमारा खुदा हमारे लिए रखे हुए है और हमें देना चाहता है। यानी कि हर एक उस इंसान को जो उसके पास आ जाता है, खुदावंद के पास उसके लिए मखलसी, नजात और हमेशा की ज़िंदगी है। और आज ईमान के सफ़र में हम इन्हीं कलाम की सच्चाइयों को, इन्हीं कलाम की बातों को हम लेके आगे बढ़ेंगे। और ख़ास तौर पे आजकल जो हम अखीर ज़माना के ताल्लुक से, एंड टाइम्स के ताल्लुक से, वो जो मुकाशवा यीशु मसीह ने अपने शागिर्द यूहन्ना आरिफ को दे दिया, और वो किताब जो बाइबल मुक़द्दस की आखिरी किताब मुकाशवा यानी रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन है, उसमें इस मुकाशवा को लिखा दिया गया पाक रूह के वसीला से। खुदा के यीशु मसीह ने जो दिखा दिया सारा मुकाशवा वो यूहन्ना ने लिखा, और फिर वो मुकाशवा हमारे लिए आज यकीनन मशले राह है। और हम इस बात को ख़ास तौर पे मैं आज बताना चाहता हूँ कि ये वो बातें हैं जिनका अखीर ज़माना में होना ज़रूर है। बहुत से सवाल लोग करते हैं कि अभी कौन सा दौर चल रहा है, अभी कौन सी मोर खुल रही है, अभी कौन सा प्याला उंडेला जा रहा है। और मैं बताते चलूँ कि ये वो वक्त, आने वाला वक्त है जिसके ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं। अभी जब हम जिस वक्त में हैं, ये वक्त उस तरफ हमें लेके जा रहा है, उस एंड टाइम्स की तरफ। लेकिन अभी वो वक्त जो ख़ास तौर पे यीशु मसीह के आने का, मुखालफे मसीह के आने का, और फिर उसके बाद यीशु मसीह के आने का, और अदालत का वक्त होगा, आखिरी फतह का वक्त होगा, यीशु मसीह की बादशाहत का वक्त होगा, वो अभी आने वाला है। और हम जो हमें निशानात बताए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, वो बाइबल में शुरू से लेके आखिर तक हम उसकी बार बार नबियों के वसीला से और बहुत से और कलाम के हिस्सों के वसीला से हम देखते हैं कि वो हमें वाक़यात आज उस तौर पे नज़र आते हैं कि हम वाक़या ही यकीनन अखीर ज़माना की तरफ हम जा रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। और खुदा का कलाम सच्चा कलाम है। यीशु मसीह दुनिया में आके खुद अपने लबों से ये सारी बातें, कलाम की सच्चाइयाँ और खुदा की बातें हमें बता गए, और बहुत से पहले नबियों के वसीला से हम तक बातें पहुँचाई गई। आखिर ज़माना के पिछले प्रोग्राम में हमने जब बात की जो दूसरी आमद मसीह की अब हमें नज़र आ रही है, जो हमने 19वां बाप जो है मुकाशवा का, उसमें हमने देखा कि कैसे अब खुदा ने मुकम्मल कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। कैसे वो 4 दफ़ा हमें हालेलुया का लफ्ज़ हमने इसमें बात की थी कि 4 दफ़ा, पहली दफ़ा अंजील मुक़द्दस में हमें नज़र आता है, इस पूरी नए ऐहदनामे में नज़र आता है, और वो इस चैप्टर में नज़र आता है। और पहला हालेलुया इसलिए जो है कि खुदा ने जो है वो अपने लोगों को बचा लिया, इसलिए हालेलुया यानी कि खुदावंद की तारीफ़ हो वो कहा जाता है, गाया जाता है। और इसी तरह दूसरा जो ख़ास तौर पे है कि खुदा ने इंसाफ कर दिया, जस्टिस हैज़ बीन डन। खुदा ने उन लोगों को जो उसकी मुखालिफ इब्लीस और उसकी सारी कुव्वतें, और वो लोग जो खुदा के साथ नहीं चलते और खुदा के कलाम को नहीं मानते, खुदा ने इंसाफ कर दिया। और तीसरा हालेलुया वो जब हम उस वक्त देखते हैं जब खुदा ने हर तरह की यीशु मसीह की वसीला से उस सारी रिबेलियस स्पिरिट को, जो बगावती रूह है, बगावत है जो उसके ख़िलाफ़ उठती है, खुदा ने हमेशा के लिए उसको ख़त्म कर दिया। और चौथा हालेलुया हम देखते हैं उसमें ख़ास तौर पे कि खुदा ने
اب خود سب اختیار اپنے ہاتھوں میں کر لیا، کیونکہ کلام میں بتاتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے اختیار زمین کا دیا گیا تھا ابلیس کو، شیطان کو، لیکن اب خدا نے وہ سارا اختیار جو ہے وہ اپنے پاس کر لیا۔ اور پھر ہم اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ برا کی شادی کی بات ہے، یعنی کہ 7ویں آیت میں لکھا ہے 19 باب کی کہ آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں، کیونکہ برا کی شادی آ پہنچی اور دلہن نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ یعنی کہ برا یسوع مسیح ناصری اور دلہن اس کی کلیسیا، اس کے لوگ، وہ بھی تیار ہو چکے ہوئے ہیں، اور یہ خوشی کا وقت اور ایک بڑی ضیافت کی تیاری کر لی گئی۔ ضیافت ابھی ہوئی نہیں، اس کی تیاری کر لی گئی۔ اور آج ہم دیکھیں گے آگے ہم بڑھتے ہوئے کہ کیسے اس یہ برے کا آنا، یسوع مسیح کا آنا، دوسری آمد، اور پھر اس آمد سے پہلے ایک اور بڑی ضیافت خدا تیار کرتا ہے، اور وہ ضیافت ہے ایسے لوگوں کی جو خدا سے دوری میں ہیں، خدا سے مخالفت میں ہیں۔ یہ ساری باتیں ہم دیکھیں گی کہ ان کا خدا ان کو جب مارے گا تو ان کے گوشت اور سب چیزوں کے لیے وہ اتنی تعداد میں ہوا کے پرندوں کو لے کے آئے گا کہ وہ ان کا گوشت نوچیں، کھائیں اور ایک بڑی ضیافت منائیں۔ اور آج اس دوسرے حصے میں ہم نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ ہم آگے بڑھتے ہوئے اس بادشاہت کے تعلق سے اور پھر وہ آخری جنگ کے تعلق سے جو ہوگی، آج ہم بات کریں گے اس کا دوسرا حصہ، اخیر زمانہ اور دوسری آمد یسوع المسیح کی، اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں پاسٹر تحسین گل خان۔ پاسٹر تحسین آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ بہت سے پروگراموں میں آ رہے ہیں اور آپ ان کو جانتے ہیں، اور یہ یسوع مسیح منسٹری کے بانی اور فاؤنڈر ہوتے ہوئے بڑی اچھی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوٹن ایشین فیلوشپ میں پاسٹر کے طور پہ خدمت انجام دیتے ہیں، اور ایک سیکولر جاب میں یہ اپنا کام بھی کرتے ہیں۔ ویلکم پاسٹر تحسین، ویلکم ٹو دا شو۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے خاص طور پہ، اور اس سے پہلے کہ میں بات کروں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ ضرور کہیے گا۔ نہیں، آپ بالکل صحیح، آپ نے اس کی جو بگننگ میں آپ نے اس کو ریکیپ کیا ہے۔ ون آف یور فیوریٹ چیپٹرز اینڈ مائن ایز ویل ایز یو آلویز سے، کیونکہ یہ فتح کا چیپٹر ہے، اور اس میں ہم سب کے لیے امید ہے، اور وہ جلالی امید ہے، زندہ امید ہے کہ اس خداوند یسوع مسیح کو واپس آنا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہ مسیحی نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں یسوع مسیح کی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی، زندہ ہی چلے گئے، لیکن اس بات پہ سب اگریمنٹ میں ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہی آئیں گے واپس، اور ہمیں یہ چیز جاننے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اس کو اوبویسلی آگے پھر جو ان کا جو کانسیپٹ ہے تھوڑا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے کہ وہ کیوں آ رہے ہیں، کیا کریں گے۔ بائبل جو ہے اس بارے میں بڑا کلیئرلی بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کیوں آئیں گے اور کیا کریں گے، اور یسوع مسیح کے آنے پر کس چیز کا آغاز ہوگا۔ اور ہم جب چیپٹر 20 میں جائیں گے تو ہم بالکل دیکھیں گے کس طریقے سے 1000 سال کی بادشاہی کا آغاز ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ سب ہو، یہ ایک بہت بڑا ایونٹ، یسوع مسیح کی پیدائش کا ایونٹ، یسوع مسیح کے مرنے اور جیتنے کا ایونٹ، اور پھر اب یہ، اور پاکرو کے نزول کا، اور اب یہ ہسٹری کا سب سے بڑا ایونٹ جو ہے کمنگ ہسٹری کا ہوگا۔ بس تحسین، یہ حالات جب ہم سب بیان کرتے اور کیسے یہ ساری وہ جہاں سے 7 مہرے کھلنے کا، اور ہر مہر کے ساتھ ایک بہت بڑی مصیبت دنیا پہ اور زمانے پہ آنے کی بات ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1/3 ایک تہائی لوگ اس میں مرتے ہیں، ان ساری مصیبتوں پہ آئی جاتی ہیں، پھر 7 مہریں کھلتی ہیں، مہروں کے ساتھ ساتھ پھر 7 نرسنگے پھونکے جاتے ہیں، اور 7 نرسنگوں میں بھی بڑی آفتیں آتی ہیں، اور لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ کیا حالات بہتر ہوں گے۔ مجھ سے سوال جب یہ کیا جاتا ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حالات ضرور بہتر ہوں گے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ کیسے بہتر ہوں گے، اور میں انہیں بتاتا ہوں کہ اس لیے کہ ان سب باتوں کے بعد یسوع مسیح کی آمد جب ہے، جس کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، یہ آمد جب ہوگی، اور پھر جب وہ 1000 سالہ بادشاہت قائم ہوگی، تو حالات یقیناً بہت بہتر ہوں گے، اور دنیا کے لیے خوشی کا بھی مقام ہوگا، شادمانی کا مقام ہوگا۔ آپ اس کے تعلق سے ضرور بتائیے۔ بالکل، یہ بہت سمجھنے والی بات ہے کہ لوگ لفظ قیامت سے ڈرتے ہیں، اور وہ عموماً اس کو فالسلی یا رانگلی
جو ہے وہ ایک کوہرام اور قہر اور تباہی اور بربادی سے مترادف کیا جاتا ہے یا اس کو سمجھا جاتا ہے، لیکن لفظ قیامت جو ہے وہ قیام سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کو قائم کر دینا۔ اور قیامت لوگ عموماً کیونکہ محاوروں میں یہ لفظ آ گئے، اس پہ قیامت ڈھہ گئی اور وہ میرے لیے قیامت کا سا سما تھا، تو ذہن میں اس کا نیگیٹو اسپیکٹ ہے۔ لیکن جو ایماندار ہیں، جو مسیحی ہیں، ان کا اس میں ایک پازیٹیو یوں سمجھے کہ اس میں پازیٹیو ہمارے لیے، اس میں روح سے بھرا، خوشی سے بھرا اینٹیسپیشن ہے ہمارے لیے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے تو دنیا کا خاتمہ، لوگ عموماً کہتے ہیں دنیا کا خاتمہ، کون سی دنیا کا خاتمہ؟ استحصال سے بھری ہوئی دنیا کا خاتمہ، گناہ اور بدی سے بھری ہوئی دنیا کا خاتمہ، ابلیس کے ہتھ کنڈوں سے اور لعنتوں سے بھری ہوئی دنیا کا خاتمہ۔ لیکن اس برائی کی دنیا کا خاتمہ ہو رہا ہے، لیکن ایک اور دنیا کا آغاز بھی ہو رہا ہے، جس کو 1000 سال کی بادشاہی اور ہمیشہ کی زندگی سے بھری ہوئی بادشاہی اور ایمانداروں کی یوں سمجھیں کہ ریوارڈ کا ایک آغاز۔ تو اس میں ہمارے پاس دونوں راستے ہیں۔ ہاں، اگر بہت سارے لوگوں کے لیے دیٹ وڈ بی دا شٹر ڈاؤن اور اینڈ ہو جائے گا اور ان کے لیے بالکل آپشن نہیں رہیں گے، لیکن وہ آپشنز جو ہیں وہ انسان کی جو چوائسیز ابھی انسان بنائے گا اس پر سب کچھ ڈپینڈ ہوگا کہ وہ کس آپشن کی طرف جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی ایمان کی حالت میں ہے اور خداوند کی حضوری میں کھڑا ہے اور خداوند کے قدموں میں ہے اور بورن اگین ہے، تو پھر اس کے لیے آنے والا حالات جو ہیں، آنے والے واقعات جو ہیں، وہ امید سے بھرے ہیں، خوشی اور شادمانی سے بھرے ہیں، نہ کہ خوف سے اور ڈر سے اور تباہی اور بربادی سے۔ یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ بالکل۔ اور اس میں خاص طور پہ ہم نے پچھلی جب پروگرام کیا تھا، اس میں ایک بات ہم نے 19واں باب اس کی 9ویں آیت میں دیکھی تھی۔ خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو برہ کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ اور یہ برہ کی ضیافت کیا ہے؟ یسوع مسیح کے ساتھ اس بڑی بادشاہی میں داخل ہو جانا، یسوع مسیح کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جانا، اور مسیح کے ساتھ اس بڑی ضیافت میں داخل ہونے کے لیے یقیناً یسوع مسیح کے اس پاک کفارے کو قبول کر کے اس کے پاک لہو سے دھل جانے کے لیے ضروری ہے کہ اس پہ پورے طور پہ ایمان لا کے آگے بڑھیں۔ اور جب ہم آگے دیکھتے ہیں اس پہ آگے چلتے ہوئے، تو اب یہ وہ وقت ہے جس کے لیے اصل مکاشفہ ریولیشن، دوسری آمد کا ذکر پوری بائبل میں یہاں پہ آ کے ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ 19واں باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے اور وہ راستی کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سفید گھوڑے کا ذکر ہے۔ آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، سفید گھوڑا، یعنی کہ مسیح پورے اختیار کے ساتھ ایز اے جج ہوتے ہوئے، منصف ہوتے ہوئے، اور راستی کا یہ نشان ہے ان کا، اور یہ آمد ان کی ایک آخری جنگ کے لیے، اس لیے وہ گھوڑے پہ آ رہے ہیں۔ آپ اس کو ایکسپلین کیجئے۔ بالکل، سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کا کھلنا، کیونکہ متی میں جب ہم دیکھتے ہیں لکھا نا کہ اس کے نشان جو ہے وہ آسمان پر نظر آئیں گے۔ بہت سارے لوگ وہ پوچھتے ہیں کہ جی وہ کیا نشان ہے؟ کیونکہ متی 24 باب میں لکھا ہے نا اس کی 30 ورس میں کہ اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ کیا نشان ہے؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی وہ ایک روشنی آئے گی یا نہیں، یا ایسے ہوگا۔ نہیں، وہ نشان ہے کہ آسمان کھل جائے گا۔ دیٹ مینس کہ اٹس اے لاکڈ سسٹم، اور یوں سمجھے کہ آسمان کا ایک پورٹل جو ہے ایسے اچانک کھلے گا، اور جو ہم دیکھتے ہیں ایسے کہ جیسے ستاروں کو پیچھے کر دیا گیا اور وہ ایک دروازہ سا کھلے گا ہیون میں۔ اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ جتنا مرضی آپ دیکھ لیں، لوگوں نے ترقی کی ہے، سائنس نے راکٹس بنائے ہیں اسپیس میں جانے کے لیے اور سب کچھ، لیکن ہیونس کے اندر نہیں کوئی جا سکتا جو جہاں پر خدا کا تخت ہے۔ دیٹ از ناٹ پاسبل۔ اور ہم دیکھیں گے کہ وہ راستہ جو ہے وہ ہٹ جائے گا، کھل جائے گا، اور یہ صرف اور صرف خدا کی ذات جو ہے وہ کر سکتی ہے کہ خداوند آسمان کو کھولیں گے، اور دیٹ وڈ بی جسٹ این امیزنگ سین فار دا پیپل۔ جیسے کلام میں لکھے نا کہ جو زمین پر کھڑے ہیں وہ چھاتی پیٹیں گے اور ہر آنکھ اسے دیکھے گی۔ اور بہت سارے لوگ اگین یہی بات کہتے ہیں کہ جی اگر ہم ایسٹ میں ہیں تو ویسٹ میں، اگر ہم گلوب کی دوسری سائڈ پہ ہوں گے تو وہ پھر کیسے؟ تو بالکل یہ خداوند اگین معجزات کرنے والا خدا ہے۔ اٹ ول بی ہز وے کہ وہ کیسے لوگوں کو بتائے گا۔ ایک دفعہ میں نے لوگوں سے یہ بھی کہا، میں نے کہا کون کون یسوع مسیح کو آسمان پر سے آتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے؟ تو چرچ میں ہم تھے
تو سب نے ہاتھ اٹھا دیے. تو میں نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کیونکہ میں نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ چھاتی پہ, وہ نیچے کھڑے ہوئے, ہم ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو آسمان پر سے اس کے ساتھ آئیں گے, نہ کہ نیچے کھڑے ہو کے نظارے دیکھیں کیونکہ وہ کام خراب ہے. تو آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور واقعی ہر ایک کی خواہش ہے, ہر ایک کی خواہش ہونی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا کہ ہم یسوع مسیح کے ساتھ آنے والوں میں ہوں, اور ایماندار لوگ اس کے ساتھ آئیں گے. یہ اس وقت جو میں خاص طور پہ ایک اور بات یہاں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو کلیئر کریں. سفید گھوڑا یہاں پہ ہم جب بات کر رہے ہیں, آسمان کے کھلنے کی آپ نے بات کی, اور میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی 10 آیات میں ہمیں یہ کلام اور یوحنا کو یہ کلام آسمان پر لے کے گیا ہے. یہ کلام بتاتا ہے کہ وہ آسمان پر چلے گئے. اب اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ واپس اب آ چکے, اب وہ آسمان کو کھلا ہوا دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ اب واپس زمین پہ آ چکے ہیں, کیونکہ اس وقت ان کو آسمان کی چیزیں, آسمان کی باتیں دکھائی گئی تھی پہلی 10 آیات میں. اب یہاں سے شروع ہوتا ہے جب وہ دیکھ رہے ہیں زمین پہ آسمان کھل رہا ہے اور سفید گھوڑا. اور ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پیچھے بھی دیکھا تھا, پچھلے 6 باب میں مکاشفہ 2 آیت میں ایک سفید گھوڑے کا وہاں بھی ذکر آیا تھا, اور وہاں پہ وہ سفید گھوڑا والا جو ہے وہ مخالف مسیح بھی بہروپ امپوسٹر ہے, وہ امپوسٹر بہروپیہ بن کے جو ہے وہ آ رہا ہے, امپوسٹر کے طور پہ آ رہا ہے, نقلی آ رہا ہے, اور وہ بھی بڑے اختیار کے ساتھ آ رہا ہے. اس کو بھی ایک لمیٹڈ اختیار دیا گیا تھا, اور ایک لمیٹڈ اختیار کے ساتھ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ڈسیپشن تھا. وہ ڈسیپشن لے کے آ رہا تھا, وہ اصل مسیح تھا نہیں. وہ مسیح اپنے آپ کو پوز کر کے آتا ہے, پیس میکر بن کے آتا ہے, لیکن وہ پیس ہے نہیں. یسوع مسیح تو پرنس آف پیس ہے. یسوع مسیح پرنس آف پیس سے اس کی پیدائش پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فرشتوں نے یہ گیت گایا کہ حال میں بالا پر زمین پر آدمی جن سے وہ راضی ہے, صلح کا پیغام جو ہے وہ لے کے آئے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ راستی سے انصاف کرنے کا, یہ سمجھنا جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے کہ سفید گھوڑے کا جیسے آپ نے کنیکشن بنایا. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ مسیح کو شاید گالیاں دیتا ہوا آئے گا یا مسیح کے خلاف باتیں کرتا ہوا. نہیں, وہ خود اپنے آپ کو جیزس کرائسٹ کلیم کرتا ہوا آئے گا. اور یہ سمجھنا جو ہے, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ریولیشن 13 میں پڑھا تھا کہ اس کے برا کیسے 2 سینگ ہیں, وہ خود کلیم کرتا ہے کہ ہی از دا اویٹڈ مسایا, اور وہ جو اویٹڈ کنگ ہے یا مسایا ہے. اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ یہودا کے قبیلہ کے لوگ یا جو اسرائیلی ہیں یا یہودی لوگ ہیں وہ کیوں دھوکہ کھا جائیں گے, کیونکہ وہ آبویسلی اس وقت یہی سوچ رہے ہیں کہ جی مسیح نے آنا ہے, وہ تو پہلی آمد کا انتظار کر رہے ہیں. تو بقول ان کے جب وہ یہ سائنس لے کر آئے گا اور یہ کرے گا تو ان کو, کیونکہ یسوع مسیح کے ٹائم پہ بھی انہوں نے نشانات مانگے تھے نا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کوئی نشان دکھا, ہمیں کوئی سائن دے, اور یہ شخص جو ہے یہ سائنس کے ساتھ آئے گا. تو وہ یہودی لوگ جو ہیں فوراً مان جائیں گے, کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ اس چیز کے اوپر وہ بنا ہوا ہے. اور بالکل آپ نے یہ صحیح کہا کہ ایکچوئل جو رائڈر آف دا وائٹ ہارس ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہیں, اس لیے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا اس چیز سے. اور ایک بات اور یہاں پہ کلیئر کرنے کے لیے, کیونکہ ہمارے جو ناظرین ہیں, بعض دفعہ ہمارے بہت سے ناظرین ایسے بھی ہیں جو اتنی زیادہ ان کی ببلیکل سٹڈیز نہیں ہوتی یا غیر مذاہب سے ہوتے ہیں. تو کیونکہ ریپچر کی ہم نے بات کی تھی, ہم نے کلیسیا کا زندہ اٹھائے جانے کی بات کی تھی, تو یہ وہ وقت نہیں ہے جی, یہ وہ وقت, کیونکہ یہ اب مصیبت کے جو 7 سال ہیں ان کے بالکل آخر میں یہ ہو رہا ہے, اور کلیسیا آلریڈی ہیون میں تھی, اور یہ کیونکہ ریپچر پہلے ہو چکا ہے. یہ میں خاص طور پہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ریپچر پہلے ہو چکا ہوا ہے, اور یہ 7 سال کے بعد اخیر بالکل جب اس پیریڈ کا ہے, اس میں اب یہ بالکل جو ہے انصاف کا وقت آ گیا ہوا ہے جہاں پہ مسیح آ رہے ہیں. اور لکھا ہوا ہے کہ وہ راستی سے انصاف کرے گا, اور وہ راستی سے انصاف کرنے کے لیے آ رہا ہے. کوئی سفارش نہیں, کوئی 2 نمبری نہیں, کوئی ایسا اس میں کام نہیں چلے گا, کیونکہ ہمارے لوگ ان کاموں کے بڑے عادی ہیں کہ شاید اس وقت بھی کوئی ہدیے نذرانے چڑھا کے کام کرا لیں گے, شاید بخشوا لیں گے کہ وہ کر کے. جو ایک کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں کہ کروڑوں روپے جو ہے وہ رشوت ثانی سے اور اسمگلنگ سے دوسرے چیزوں کما لو اور تھوڑی سی خیرات نکال دو تو رب کو خوش کر لو. یہ نہیں ہوگا, راستی سے وہ انصاف ہوگا, اور خدا جو ہے راستی سے انصاف کرے گا. اگر آپ دوسری آیت پڑھ کے آگے ہم تھوڑا سا چلتے ہیں, اس میں جو 12ویں آیت ہے اس کی, تاکہ ہم آگے اس کو بڑے مزید اس میں
دیکھیے گا اس کو. بالکل. اور ساتھ میں لڑائی کا بھی ذکر ہے, میں تھوڑا سا اس کو بھی ایڈ کر دوں کہ راستی کے ساتھ انصاف بھی کرے گا اور راستی سے لڑائی کرے. بہت سارے لوگ دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ جی کرائسٹ جو ہے وہ لڑائی نہیں کر سکتے, خدا یسوع مسیح وہ آ کے وہ جنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں, وہ جنگ کریں گے ان کے ساتھ جن کے خلاف جنگ کرنا حق ہے, اور اس لیے کہنا کہ وہ برحق ہے, وہ اپنی یعنی کہ بات کے لیے وہ حق پر ہے, اور راستی کے ساتھ, کیونکہ جو لڑائی خداوند یہاں پر آ کر کریں گے وہ مخالف مسیح اور اس کی فوجوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے خدا کے سسٹم کو ڈسٹروائے کیا اور دنیا کو, وہ برحق لڑائی ہے, وہ سچی لڑائی ہے اور وہ کریں گے. اور پھر لکھے کہ ان کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. بالکل. اور یہاں پر جو مزے کی چیز ہے, سر پر بہت سے تاج اور آنکھیں آگ کے شعلے. خداوند کا کلام بڑا کلیئر لکھا ہے کہ خداوند کی آنکھیں جو ہیں وہ آگ کی مانند ہیں, وہ راست ہیں, پاکیزگی کو دیکھتی ہیں اور وہ بدی کو نہیں دیکھ سکتی. اور یہ جو ہے یہ اگین یہ ہولینس کی ایک انتہا ہے. اور سر پر تاج جو ہیں بہت سے, یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیٹن نے اور اینٹی کرائسٹ نے کتنا زیادہ ہر چیز کو کاپی کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جو حیوان تھا جس کے لکھا ہے کہ اس کے 10 سینگ تو سر پر 7 تاج تھے, اس نے بھی یہی چیز کاپی کرنے کی کوشش کی تھی. یعنی کہ اینٹی کرائسٹ جب وہ آ رہا ہے تو وہ سفید گھوڑے پہ آ رہا ہے, اور جو حیوان ہے جس کا بیسٹ کا ذکر پڑھتے ہیں ریولیشن 17 میں اور 13 میں, لکھے کہ اس کے 7 سر تھے اور سروں پر تاج تھے. تو وہ ایگزیکٹلی کاپی کرنے کی کوشش کی ہے. اتھارٹی کی بات اور اس کو خاص طور پہ جو آپ نے جیسے بیان کیا ہے, اور یہ آگ کے شعلے جو ہیں, اور لکھا ہے کہ یہ اس آر پار کر دیکھنے والی قوت ہے, لیزر آئیز ہیں, جس میں سے وہ ہر طرح کی جو ہے نا بے ایمانی کو بھی دیکھ سکتا ہے, ہر طرح کی وہ بغاوت کو بھی دیکھ سکتا ہے, ہر طرح کے ایسے کاموں کو بھی وہ دیکھ سکتا ہے, اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہے. یہ خاص طور پہ آگ کے شعلے سے یہ مراد اس میں لی جاتی ہے. اور سر پہ جیسے آپ نے بتایا بہت سے تاج, تو یہ اس کی نہ ختم ہونے والی حکومت, یہ اس کی نہ ختم ہونے والی حکومت ہے, وہ تاج ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہیں. سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خاص طور پہ دیکھنا ہے. اور یہ خون کی پوشاک, اب اکثر لوگ یہ اس میں دیکھتے ہیں خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے, تو لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ وہ جو خون جو ہے جو کوئی کلری پہ بہایا گیا یہ برا کا خون ہے. نہیں, یہ وہ خون ہے جو ان لوگوں کا, جو بے ایمان لوگوں کا, جو مخالف مسیح لوگوں کا اور اس کے پیچھے چلنے والوں کا, وہ خون ہے جس کے تعلق سے ہم نے پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے خاص بتایا تھا کہ جب وہ آئے گا تو اس میں اتنے زیادہ خون بہے گا جب مخالف مسیح, اور وہ سر جب ہے کہ وہ لکھا کہ 1600 فرلانگ یعنی تقریباً 200 میل لمبی جو نہر ہے خون کی, جو گھوڑوں کے زانوں تک, یعنی کہ یہاں تک گھوڑوں کی لگاموں تک, اور وہ جو ہے تقریباً 6 فٹ رفلی اس کو کہا جاتا ہے, اس نہر بہے گی. اور یہ وہ خون کے چھینٹے ہیں جو وہ انتقام میں ان لوگوں سے جو گناہ میں اور ہر طرح کی مخالف مسیح کی قوتوں کے ساتھ وہ ایکا کر کے خدا کے خلاف کام کرتے رہے, یہ ان لوگوں کا خون ہے. آپ مزید اس میں بالکل ایڈ کروں گا, تھوڑا سا واپس جاؤں گا. جو سر پہ بہت سے تاج ہیں, پلیز اس کو مس کمیونیکیٹ لوگ نہ سمجھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. ایسے نہیں ہے کہ ایک تاج کے اوپر, جیسے یاد ہے نا پرانے زمانے میں ٹفن کا ایک ڈبہ ہوتا تھا, ایک ڈبے کے اوپر ڈبہ اور ڈبہ, ایسے نہیں ہے کہ تاج کے اوپر تاج پہنا ہوا ہے. اور اس طرح بیسیکلی یہ ایک فگریٹیو لینگویج بولی جا رہی ہے کہ سر پہ بہت سے تاج ہیں, مینس کہ بہت سی اتھارٹیز ہیں, خداوند یعنی آفیسز ہیں, ہی ہولڈز سو مینی آفیسز. اور یہاں پر بیسیکلی یہ لکھا, مجھے وہ ٹفن والی بات ویسی آ گئی. تو یعنی کہ ہی ہولڈز سو مینی آفیسز, خداوند کے پاس طرح طرح کی حکومتیں ہیں. اور اسی لیے آگے جا کر اس کا ذکر ہے نا کہ بادشاہوں کا بادشاہ, دیٹ مینس کہ اس کے پاس بہت ساری بادشاہی ہیں اور بہت سارے اس کے پاس جو ہے اتھارٹیز ہیں اور آفیسز ہیں. ایک نیا نام جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا, یہ بیسیکلی اگین ایک سپر اتھارٹی ہے جو کہ باپ کی طرف سے خداوند یسوع مسیح کو ملی ہے. اور یہ یوں سمجھے جیسے لکھا نا کہ باپ کو کسی نے نہیں دیکھا تو صرف بیٹے نے, یہ کلام میں بڑا کلیئر لکھا ہے. دیر آر سرٹن تھنگس جو کہ خدا صرف اپنے تک محدود رکھنا چاہتا ہے, اور یہ کسی کا رائٹ نہیں ہے. کوئی انسان اتنا بڑا نہیں کہے کہ جی مجھے پتہ چل جائے کہ کانچے سانو دس دیو کہ کی نا سی کیڑا نہ آئے, نہیں, یہ خداوند کی ایک خاص اتھارٹی ہے
جسے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. یہ وہ مسٹریز ہیں بائبل کی، وہ مسٹریز ہیں خدا کے کلام کی جو موجود، اور اس کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا میں اندازے لگانے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا نام ہوگا. جب خدا نے اس چیز کو چھپایا ہے تو پھر یہ خدا کی مرضی ہے. اور خون کے پوشاک کا جہاں تک ذکر ہے، یسایہ 63 باب میں اس کی جو پروفیسی لکھی ہوئی تھی، 63 کی پہلی آیت، آئزایہ 63، یہ کون ہے جو ادوم سے اور سرخ پوشاک پہنے بصرہ سے آتا ہے، جس کا لباس درخشان ہے اور اپنی توانائی کی بزرگی سے خرامان ہے. آگے خداوند جواب دیتا ہے کہ یہ میں ہوں جو صادق القول اور نجات دینے پر قادر ہوں. پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے خداوند سے کہ تیری پوشاک کیوں سرخ ہے، تیرا لباس کیوں اس شخص کی مانند ہے جو انگور حوض میں روندتا ہے. خداوند پھر آگے جواب دیتے ہیں کہ میں نے تنہا انگور حوض میں روندے اور لوگوں میں سے کوئی میرے ساتھ نہ تھا. ہاں میں نے ان کو اپنے قہر میں لتاڑا اور اپنے جوش میں ان کو روندا، اور ان کا خون میرے لباس پر چھڑکا گیا، اور میں نے اپنے سب کپڑوں کو آلودہ کیا، کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں ہے اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا. سو یہ انتقام کن کے لیے؟ خون خریدے لوگوں کے لیے. اور جیسے آپ نے کہا ہے کہ یہ اپنا خون نہیں ہے، یہ دشمنوں کا خون ہے، اور یہ یہاں پر وینجنس جو ہے which belongs to the Lord، یہ یہاں پر ہو رہی ہے. ابھی ایک ہمیں سوال بھی آیا ہے بھائی پرمندم پوری ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ مڈ ٹرم میں ہوگی ریپچر جو ہے، تو ہم نے پہلے بتایا کہ یہ ریپچر کی اب بات نہیں ہے، یہ بات اب آ گئی ہے مسیح کے اس آخری وقت میں آ کے انصاف کرنے کی، اور آخری وقت میں آ کے وہ ہر طرح سے ابلیس کے پورے، یہ بالکل آخر میں ساری ٹرمز چلی گئی ہیں، بالکل آخری مصیبت کے آخری سال جو 7ویں سال کا ہے، اور اس میں یہ بات اس وقت یہ ہو رہے جب مسیح پورے طور پہ اب ان کنٹرول ہو کے اور ہر چیز پہ غالب آ کے اور ابلیس کا پورا خاتمہ کرنے کے لیے. اور اب جب ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ایک اس کی کسی وار سے بچے گا وہ دوسرے سے تباہ کیا جائے گا، یہ باتیں بھی ہم نے کی تھی. اور دوسرا ایک اور بھی ہے کہ ریپچر کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں اسی سیریز میں وہ کر چکے ہیں ہم. تو اگر آپ سننا چاہتے ہیں آپ اس سیریز کی پچھلی ویڈیوز کو دیکھ لیں، اس میں آپ کو اس میں ڈیٹیل میں درخواست کرنا چاہتا ہوں اپنی ناظرین سے بھی کہ آپ ضرور لائیو شو میں کال کریں. اگر آپ کال کرنا چاہیں کال کیجئے، اگر آپ میسج کرنا چاہیں تو واٹس ایپ نمبر آ رہے ہیں، آپ میسج کیجئے اور ضرور شیئر کریں اس اپنے پروگرام کو دوسرے اپنے دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، تاکہ وہ بھی دیکھ سکیں اور اس ساری تعلیم سے وہ فائدہ اٹھا سکے. پاس تحسین ہم ابھی بات جب کر رہے تھے تو اس میں اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں جب 13ویں آیت ہے کہ اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے. اب کلام خدا کا یہاں پہ خاص طور پہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کلام یعنی کلمہ اور بات کرنے کا ذریعہ، میڈیم. کلام جو ہے یہ ایک میڈیم ہوتا ہے بات کرنے کا. تو یسوع مسیح کلمہ دنیا پہ آئے اور دنیا پہ آ کے خدا نے ان کے وسیلہ سے کلام کیا، اور وہ کلمہ اسی لیے کہلاتے ہیں کہ وہ کلمہ ہے، خدا کا کلمہ ہے. اور آج وہ کلمہ جو ہے وہ پھر آ رہا ہے، اور وہ کلام خدا اسی لیے سے کہا گیا کہ وہ مسیح کے وسیلہ سے اب دنیا کو پورے طور پہ وہ جو ہے، اور باپ کا، یعنی کہ باپ یوں سمجھے کہ باپ کی آواز، باپ کی نمائندگی، باپ کی کمیونیکیشن اس وقت دنیا کے ساتھ. اور کلمہ یا کلام کے دو پہلو ہیں، ایک لوگوس ہے جو ریٹن فارم ہے، اور ایک ریما ہے جو کہ اسپوکن فارم ہے یا وربل. اور یسوع مسیح دونوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے ہاتھوں میں جو بائبل ہے، یہ کلام ہے، یہ بھی خدا یسوع مسیح کو ہی ریپرزینٹ کرتی ہے. ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ایسے بھی فرقے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو کہ بدعتی ہیں اور انہوں نے مسیح کی الوہیت کا انکار کر رہے ہیں اب، اور میسیانکس اور اس طرح کے. تو یہ بیسیکلی لوگ جو ہیں وہ آخری زمانہ میں آ کر بہت ہی زیادہ جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں. تو لوگوس جو ہے یہ جو لٹن فارم آف خداوند کا کلمہ ہے، اور وربل فارم وہ سارا کا سارا ڈیوائن بھی ہے، اور یہ خدا کی ذات کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح کے لیے لفظ کلام خدا یہاں پر اس لیے بھی یوز ہوا ہے کہ خداوند باپ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہیں یسوع مسیح کو یعنی بیٹے کو اس نام سے جانیں اور اس کی اس منسٹری کو، اس کی اس خدمت کو سمجھ سکیں. آپ 14ویں اور 15ویں آیت پہ اگر پڑھ دیجئے پھر بالکل بات کریں تاکہ اکٹھی ایک دفعہ میں پڑھی جائیں. لکھا ہے کہ آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں،
اور قوموں کو مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا. اب یہ بات ہم نے تھوڑی سی روندے گے والے کی ہے، تھوڑی سی اور اس پہ مزید کریں گے، لیکن اگر ہم اس کو پہلا حصہ دیکھیں، میں اس پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں، پھر آپ بھی کیجیے گا. اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے فوجیں اس کے ساتھ ہیں، جی. اور یہ فوجیں ایمانداروں کی جو بھی بات ہم کر رہے تھے کہ آپ نے بات کی کہ وہ ایماندار جو مسیح کے ساتھ اس ریپچر میں جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہیں، اور یہ وہ ایماندار کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی فوجیں بھی ہیں، اور یہ وہ فوجیں ہیں. لیکن ایک بات اس میں بڑی انٹرسٹنگ ہے، یہ ایماندار اور یہ جو اس کے ساتھ فوجیں، اس میں فرشتے ہو سکتے ہیں ساتھ، یہ لڑنے کے لیے نہیں آ رہے. یہ ان کا کام اب یہ نہیں ہے کہ وہ آ کے لڑیں گے، کیونکہ آگے ہم دیکھتے ہیں اسی میں جو دیکھا کہ وہ قوموں کو مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے. یعنی کہ کس کے منہ سے؟ یسوع المسیح کے، خداوند کے منہ سے تلوار نکلے گی. مارنا اس نے ہے صرف. اور یہ کیسے ہوگا؟ جیسے میں اس پہ بڑا غور کر رہا تھا. اب یسوع مسیح نے یا خدا نے ایک ہی دفعہ کہا، پہلے دن یہ ہو جا، وہ فضا بن گئی، دنیا بن گئی، پرندے بن گئے، جسٹ کہا، منہ کا ایک لفظ، خداوند کی آواز، اس کی آواز ایک لفظ سے پوری دنیا تخلیق ہو گئی. پوری دنیا جو ہے وہ اس کے منہ کے کہنے سے بن گئی. اسی طرح یہ جو تلوار اس کے منہ سے نکلتی ہے، یہ وہ حکم ہے اس کا جو وہ بھسم کر دینے والا حکم ہے، اور وہ ریبیوک ہے جس کی وجہ سے ہی یہ ساری دنیا تباہی کے دانوں پہ پہنچ جائے گی. اور ہم بڑی سی مثالیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بڑی پرانے عہد نامے میں بڑی بڑی جنگیں اسرائیل کو لڑنی ہی نہیں پڑی. خدا نے بڑے عجیب طریقے سے بھیجا، ایک ہی دفعہ فرشتہ بھیجا، اور ایک ہی فرشتے نے پوری جو ہے فوجوں کو تباہ کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا سمجھنے کی بات ہے کہ اب جو خدا اور یسوع مسیح اب اس سارے وقت میں سفید گھوڑے پہ سوار، اختیار عدالت، اس کا دونوں اختیار بھی ہے، عدالت بھی ہے، تو اس میں وہ پورا اختیار کے ساتھ یہ سب کچھ کو ختم کر دینے کے لیے پوری قوت کے ساتھ. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ساتھ اس کے آئے ہیں، اس کی فوجیں ساتھ آئی ہیں ایمانداروں کی یا فرشتوں کے ساتھ ہیں، تو یہ دیکھنے آئے ہوں گے کہ آؤ تمہیں میں دکھاؤں کہ اب میں ان کا کیا کرتا ہوں. کیونکہ کلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ وہ کیا کہتے تھے خدا کو، تو کب تک انصاف نہ کرے گا. تو اب وہ کہتا ہے کہ آؤ دیکھو میں انصاف کرنے جا رہا ہوں. آپ اس پہ ضرور ایڈ کیجیے. بالکل، یعنی کہ آپ دوسرے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی تلوار نکالنے کے لیے ترس جائیں گے. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ فوجیں جو ہیں یہ ہم ہی ہیں، اور ہمارے ساتھ اینجلز ہیں، اور سفید مہین کے تانی کپڑے، یہ کلیسیا کا ذکر ہے، ہم نے پڑھا ہی ہے پچھلے ہی چیپٹر میں، ریولیشن 3 میں بھی پڑھا تھا. اور یہ بادلوں کا ذکر ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عبرانیوں 12 میں لکھا ہوا ہے کہ گواہوں کا ایک بادل. کیوں؟ کیونکہ وہ وائٹ گلوز کے ساتھ ہے. اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ وہ دن بادلوں والا ہے، یعنی کہ بادلوں پہ آئے گا. وہ بادل لٹرل بھی ہیں، یعنی کہ کلاؤڈی ڈے، کیونکہ اوبیسلی جب یسوع مسیح آسمان پر گئے تھے تو کلاؤڈز تھے، کلاؤڈز میں چھپ گئے. لیکن آن دی ادر سائڈ وہ کلاؤڈز آف اینجل اور کلاؤڈز آف بلیورز بھی ہے، کیونکہ ہم وائٹ کپڑوں میں آ رہے ہیں، اور جو نیچے کھڑے دور سے ان کو ایسے لگے گا کہ بڑا کوئی بادل آ رہے ہیں. یہ بعد میں نیڑے پہنچیں گے یا نزدیک آئیں گے تو ان کو ریئلائز ہوگا کہ یہ تو فوجیں ہیں. ان کا ذکر تھوڑا سا میں 1-2 ورسز بتاتا چلوں. یوئیل کی کتاب میں لکھا ہے اس کا ذکر، اس کے 2 باب کی 1 آیت میں ان فوجوں کا، اور پورے چیپٹر کو اگر آپ پڑھ لیں تو اور زیادہ بہتر ہے، لیکن ہم صرف 2-3 آیتیں پڑھیں گے. لکھا ہے کہ سیون میں نرسنگا پھونکو، میرے کوہ مقدس پر سانس باندھ کر زور سے پھونکو، ملک کے تمام باشندے تھر تھرائیں، کیونکہ خداوند کا روز چلا آتا ہے، بلکہ آن پہنچا ہے. اندھیرے اور تاریکی کا روز، ابر سیاہ اور ظلمات کا روز، ایک بڑی اور زبردست امت. اب یہ بات ہو رہی ہے ان فوجوں کی، جس کی مانند نہ کبھی ہوئی، نہ سال ہائے دراز تک اس کے بعد ہوگی. پہاڑوں پر صبح صادق کی طرح پھیل جائے گی، یعنی کہ دے ول بی شائننگ، اور ان کے اندر سے لائٹس نکل رہی ہیں. اور لکھا ہے کہ گویا ان کے آگے آگے آگ بھسم کرتی چلی جاتی ہے، اور ان کے پیچھے پیچھے شعلہ جلاتا ہے. یعنی کہ جو کیا ہے کہ خداوند کے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل 13 باب میں، اور اس کی 43ویں آیت میں، میتھیو چیپٹر
13 verse 43 دیکھیں کہ اس وقت راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے. دیٹ مینس کہ they'll be wearing the clothes of light اینڈ گلوری. وہ گلوریفائڈ باڈیز اور جو لباس ہے وہ شائن کرے گا. اور جیسے آپ یہ دیکھیں کہ آدم اور حوا جو تھے وہ نور سے ملبس تھے جب تک گناہ نہیں کیا تھا, اس لیے تو وہ شرماتے نہیں تھے. تو یہاں پر یہی جو ہے یہ سین نظر آ رہا ہے, اور ہمارے اندر سے یعنی کہ خداوند کی نور. اور اس کا ایک بہت بڑی مثال تو وہ ملتی ہے کوہ طور کی مثال, موسیٰ کی, جب خدا 80 دن انہوں نے خداوند کے ساتھ, کہ کیسے اس کا چہرہ اتنا زیادہ نورانی ہو جاتا تھا, اس کا لباس اتنا زیادہ لوگ نظر نہیں تھے کر پاتے, وہ نورانی ہوتا تھا کہ اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے کیونکہ خدا کا نور. اور وہ صرف 80 ڈیز کی بات ہے صرف. اور یہاں پہ آگے بڑھتے ہوئے ہم اگر دیکھیں اس کو تو اسی 15ویں آیت کے آخر میں لکھا ہوا ہے, اور اس کے منہ سے تلوار نکلتے اور وہ لوہے کے احساس سے ان پر حکومت کرے گا, اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں ان کو روندے گا. جی اب یہ ایک بڑا, میں سمجھتا ہوں ٹریجک سا سین ہے, بڑا خوفناک سین. میں جب اس کو ویژولائز کرتا ہوں, اور اس کو اگر ہم پچھلے پروگرام میں بھی ہم دیکھیں تو ہم نے 232 والا ہمارا جو پروگرام تھا نمبر, جس میں ہم نے آخر زمانہ, خدا کا برا اور فرشتوں والا پروگرام, تو اس میں ہم نے 20ویں آیت میں دیکھا تھا, 17ویں باب کی غالباً, اس میں 14ویں باب کی 20ویں آیت میں, اور لکھا کہ شہر کے باہر انگور اس حوض میں روندیں گے, اور حوض میں اتنا خون نکلا کہ گھوڑوں کے لگاموں تک پہنچا, اور 1600 فرلانگ تک بہہ نکلا. اور یہ تقریباً یروشلم سے شمال سے لے کے ادوم تک یہ وہ جگہ بنتی ہے. 1800 میل ویسے یہ لمبا دریا ہے فریات کا, اور وہ سارے علاقے میں بہے گا یہ خون. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو روندا جانا انگوروں کو, اب آپ دیکھیں کہ جب یہ بڑے بڑے جو وائنریز ہیں اور دوسری جگہ ہیں, وہ وائن پریس مشینیں جو ہیں, وہ کیسے ان کو کچل دیا جاتا ہے, روند دیا جاتا ہے. بالکل اس طرح یہ جو ہے اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اس میں کچل دیا جائے گا, روند دیا جائے گا, جو خدا کے خلاف کام کرتے رہے, جو ابلیس کے اعلی کار بنے رہے, جو گناہ کی زندگی گزارتے ہیں, جو مخالف مسیح کا اعلی کار بنے رہے ہیں, اور وہ نہیں مانتے, جبکہ بار بار منادی کی گئی ہے, بار بار کلام بتاتا رہا انہیں. اور بہت سے ایسے ہمیں ملتے ہیں جو مکاشفہ سے پہلے ہم اگر چلے جائیں تو جو کلام میں بہت جگہ, زکریا نبی کی کتاب میں, ڈینیل کی کتاب میں, زبوروں میں ہم دیکھیں تو وہاں پہ ملتا ہے. اگر آپ ایون دوسرا زبور دیکھیں تو اس میں بھی ایک بڑی اسٹریٹ وارننگ کلیئر کٹ لکھی ہوئی ہے, اور مصنف کہتا ہے یہاں پہ, جو زبور نویس کہتا ہے, یہ تو پورا زبور ہی اس پہ ہے کہ قومیں کس طرح, کس لیے طیش میں ہیں, اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں خدا اور اس کے مسیح کے خلاف, اور زمین کے بادشاہ سفرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کرتے ہیں, آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں, اور جو آسمان پر تخت نشین ہے وہ ہنسے گا, خداوند ان کا مذاق اڑائے گا, تب وہ اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے قہر شدید میں ان کو پریشان کر دے گا. اور یہ اگلی آدمی اس کے ساتھ دوسرا زبور ہے, پڑھ سکتے ہیں آپ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ہولناک وقت ہوگا دنیا کے لیے اس وقت. اور آج میں سمجھتا ہوں یہ موقع ہے, آج یہ موقع ہے. میں اپنے ناظرین سے ضرور کہوں گا کہ ابھی بھی اگر آپ کسی بھی رنگ اور کسی بھی مذہب اور کسی بھی نسل سے ہیں, اور اگر آپ مسیحیت میں بھی ہیں اور پورے ایمان پہ کھڑے نہیں ہوئے, تو ایمان کا سفر پروگرام آپ کو آج خاص طور پہ اس ایمان تک لے کے جانا چاہتا ہے کہ آپ مسیح پر ایمان لے آئیں, آپ اس جگہ تک پہنچ جائیں جہاں آپ ان ساری باتوں کو نہ صرف سمجھ سکیں بلکہ کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں, اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے. آج آپ کے پاس وقت ہے, آج آپ کے پاس یہ کلام آپ کے سامنے ہے, اور آپ کسی بھی جو اپنے فون کے اوپر, اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر وہ جو ہے بائبل ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, آپ بائبل کو پڑھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, اور بہت سی ویب سائٹ آپ کو پڑھانے اور سمجھانے کے لیے بھی موجود ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہم آپ کو مزید رہنمائی دے سکتے ہیں. لیکن آج آپ کے پاس موقع ہے, آج آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اپنا آپ بچا لیں, ہمیشہ کی ہلاکت سے بچا لیں.
تاکہ آپ اس ہمیشہ کی زندگی میں ان ایمانداروں کے ساتھ یسوع مسیح کے ساتھ آنے والا میں ہوں۔ پاسٹر تحسین آگے آپ اس میں اگر ایڈ کرنا چاہیں، ورنہ ہم 16ویں آیت تک۔ بالکل، میں تھوڑا سا یہ ایڈ کروں گا کہ یہ جو جسٹ کوئکلی لکھا نا کہ اس کے منہ سے تیز تلوار نکلتی ہے، اسی لیے اس کو کلام خدا کہا گیا۔ وہ تلوار یہ نہیں کہ خدا منہ کھول رہے ہیں اور ایک تلوار باہر آ رہی ہے، وہ کلام خدا ہے، کلام کے وسیلہ سے۔ بالکل، اور یہی جو اسی لیے ان کا نام کلام خدا ہے۔ اور لوہے کا عصا، دیٹ مینس کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے حکومت کریں گے اور ٹف طریقے سے حکومت کریں گے۔ سو بادشاہی جب 1000 سال کی شروع ہوگی تو دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے، جلالی بدن والے بھی اور پھر وہ لوگ بھی جو بچ رہے کئی ایسے جو کہ اس عذاب میں نہ پڑے، تو لوہے کے عصا سے حکومت کرے گے، ان کے اوپر حکومت خداوند کریں گے۔ دیٹ مینس کہ ان کی حکومت جو ہے اس میں جیسے آپ نے کہا کہ کوئی رشوت، کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں چلیں گی، بالکل، اور یہ والا سلسلہ نہیں ہوگا، اور خداوند جو ہے اتھارٹی کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر حکومت کر رہے ہیں۔ 16ویں آیت میں آپ پڑھ دیجئے اس کو۔ اور لکھا ہے کہ اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ بالکل، آپ اس کو ضرور بیان بالکل بالکل، یہ بیسیکلی یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی پوشاک بڑا کلیئرلی بتاتی ہے، اور ران کے اوپر جو نام لکھنا، اس کا تعلق ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اتھارٹی کی اور پروگریشن کی بھی بات ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یعقوب کے ساتھ خداوند کی کشتی ہوتی ہے تو اس کی ران کو جو ہے وہ فرشتے نے جو ہے وہ خداوند نے ٹچ کیا، اور اس کا بیسیکلی یہاں پر یہ لائن کا ذکر ہے کہ اس کی لائنز پر، اس کی ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، اور یہ پروکلیمیشن ہے، اور کلیئرلی نظر آئے گا کہ گھوڑے پہ جب وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پر سائن ہے اور ٹائٹل ہے، تو دنیا جو ہے وہ دیکھے گی۔ اور اگین بادشاہوں کا بادشاہ، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ سارے بادشاہ جتنے بھی ہیں، داؤد بادشاہ جیسے، سلیمان بادشاہ جیسے، اور بھی جتنے بھی لوگ ہیں، اور پھر پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ لارڈز ہیں چاہے وہ بادشاہ ہیں، ان سب کے اوپر ایک ہی بادشاہ ہے، ایک ہی خداوند ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات ہے۔ کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی بڑے سے بڑا امیر غریب، سارے جو ہیں خداوند کے، یعنی کہ مکمل طور پہ جو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ فائنل اتھارٹی، اور بادشاہ دنیا میں جیسے بڑے ہوتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے جو طاقتور، لیکن یہ سب شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور یہ اس کا ٹائٹل اس کو لکھ دیا گیا، دے دیا گیا خدا کی طرف سے، اس کو یہ جو ہے بتا دیا گیا دنیا کو کہ ہی از دا ون اینڈ دا اونلی ون، اس کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں ہے۔ اور غلط راستوں پہ چلنے والوں کے لیے آج میں خاص طور پہ چاہتا ہوں کہ وہ جانیں اس بات کو کہ بہت سے مذاہب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، بہت سے مذاہب جو ہیں ان میں بہت سی جھوٹی باتیں بیان کر کے، لیکن کلام کی سچی باتیں اور سچائیاں ہمارے پاس یہاں پہ آج لکھتی گئیں۔ 18ویں آیت جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے یہاں پہ، پھر میں نے ایک فرشتہ کو آفتاب پر کھڑے ہوئے دیکھا، اور اس نے بڑی آواز سے چلا کر آسمان میں کے سب اڑنے والے پرندوں سے کہا، آؤ خدا کی بڑی ضیافت میں شریک ہونے کے لیے جمع ہو جاؤ، تاکہ تم ان بادشاہوں کا گوشت اور زوراوروں کا گوشت اور فوجی سرداروں کا گوشت اور زوراوروں کا گوشت اور آدمیوں کا گوشت کھاؤ، خواہ آزاد، خواہ غلام، خواہ چھوٹے، خواہ بڑے۔ یہ اب وہ وقت آ گیا جب یہ اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑے لوگ وہاں پہ جب فنا کیے جائیں گے، ختم کیے جائیں گے، تو یہ دعوت دی جا رہی ہے آسمان کے۔ میں اس کے اوپر ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بھی بتاتا ہوں، اسٹڈی کی میں نے، کہ اتنے جانور پرندے کہاں سے آ جائیں گے، کیسے آ جائیں گے؟ تو ایک بات تو خدا نے مجھے یہ بات کی کہ جب یسوع مسیح کے شاگرد جب وہ ساری رات لکھا ہے کہ وہ کرتے رہے، ماہی گیری کرتے رہے، مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال ڈالتے رہے، کچھ نہ ملا، تو پھر جب یسوع صبح سویرے انہیں ملے، انہوں نے کہا کہ اپنی داہنی طرف ڈالو، تو جیسے انہوں نے داہنی طرف ڈالا وہ مچھلیوں کا ڈھیر غور جال پھٹنے لگ گئے، تو مچھلیاں وہ مانتے۔ لیکن دوسری بات، وہ جب ہوا کے پرندوں کو کہے گا تو وہ خود بھی آئیں گے، لیکن ایک اس کا بڑا ہی خوبصورت اور سٹڈی ہے، اور یہ ریل سٹڈی، اس کو گوگل کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جو میری نظر سے گزری، کہ یہ اسرائیل کا علاقہ جو ہے، یہ اسرائیل کا علاقہ بڑا ڈینجرس ہے، مشہور ہے پرندوں کے لیے، برڈ ہٹ کے لیے۔ اور پھر اس تحقیق میں اور پھر لکھا ہوا کہ اسرائیل میں اتنی جنگیں ہوئی ہیں، اتنے اسرائیلی فائٹر پائلٹ، دوسرے پائلٹ جو ہیں، وہ آج تک جنگوں میں نہیں مرے جتنے برڈ ہٹ سے مرے ہیں۔
تو اس علاقے میں جو ہے میں اور زیادہ انٹرسٹڈ ہو گیا اس کو دیکھنے میں پڑھنے میں, اور وہ لکھا کہ اتنے زیادہ ادھر آتے ہیں. تو جب ایسٹرن یورپ سے جب یہ مائگریشن ہوتی ہے پرندوں کی, تو ایک طرف صحرا ہے ایک طرف سمندر ہے. یہ ایک بیلٹ ہے اسرائیل کی جہاں پہ وہ ان کو کچھ خوراک ملتی ہے. تو وہ سارے پرندے اس بیلٹ سے ہو کے گزرتے ہیں تاکہ وہ خوراک حاصل کریں, اور اس کا پھر انہوں نے کر سکے. پھر پائلٹس ایسوسیشن نے بہت بڑی وارننگ ایشو کی. پھر پائلٹ ایسوسیشن آف دا ورلڈ نے اس کے اوپر تحقیق کی, اور اس کے اوپر تحقیق میں ہی پھر باتیں سامنے آئی کہ یہ سارا سیزن خاص طور پہ یہ جو اسپرنگ کا مائگریشن میں اور پھر انہوں نے جو اصل دیکھا کہ یہ خاص ہائٹ پہ ان کی ایک اپنی خاص ہائٹ ہے جس پہ یہ آتے ہیں, اور وہ تو پھر انہوں نے وہ پوری دنیا کی ایئر لائنس کو, چیف پائلٹس کو وہ ویڈیو بھیجی کہ اس ہائٹ پہ آپ نے خاص طور پہ اس سیزن میں جو ہے نہیں کرنا. میں اب یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ یہ انہی دنوں میں ہوگا جو یہ ہوتا ہے اسپرنگ کا سیزن ہوگا جب سے مائگریشن ہوتی ہے, لیکن یہ ملینز اس ادھر لکھا ہوا تھا کہ ملینز اینڈ ملینز جو ہے یہ بڑی بڑی سی گلز, اور انہوں نے ویڈیوز اس میں ڈالی کہ کیسے فائٹر پائلٹس کی وہ ونڈ سکرین کو ہٹ کر کے اندر انہوں نے پائلٹس کے گلے تک کاٹ دیے. یہ ہیٹ برڈ ہیٹس میں بہت سے ان کے پاس ویڈیو جو کاکپٹ کے اندر کیمراز ہیں وہاں سے ملی ان کو, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے ایک دم یہ سارا سین جب تھا میں دیکھ رہا تھا کہ کیسے آسمان کے اڑنے والوں کی یہ بڑی ضیافت, اب یہ خدا کی طرف سے ضیافت ہے, خدا کی طرف سے ان کو انوائٹ کیا جا رہا ہے کہ آ جاؤ, اور ان کے لیے ایک بہت بڑی ضیافت, جیسے ایمانداروں کے لیے ایک بہت بڑی ضیافت ہے ویسے ہی ان بے ایمانوں کا گوشت کھانے کے لیے پرندوں کو کہہ دیا گیا کہ آؤ ان کو کھا جاؤ, ان کو ختم کر دو, ان کی جو ہے. آپ اس کے بارے میں اگر بات کرنا میں بالکل اس میں ایڈ کروں گا. سب سے پہلی بات کہ اینجل یہ بہت ہی اسٹرانگ کوئی اینجل ہے جو سورج پہ کھڑا ہوا ہے. دیٹس جسٹ امیزنگ کہ ہاؤ بگ دیٹ اینجل وڈ بی. جو سورج بھی کافی بڑا ہے تو ادھر تو ایک بندہ کھلوتا ہے, تو مطلب یہ اور ایسے کھڑے ہو کے سورج پہ اور اناؤنسمنٹ کر رہا ہے. سو یہ دو پرپزز سرو کر رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ پرندوں کو دعوت دے رہا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اعلان جنگ کا بھی ہے. اور مزے کی ایک اور بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو ساری چیزیں سرو کرتی ہیں. فرشتے بھی ہو جتنے بڑے مرضی ہوں, فرشتے ہو جنہیں بڑے سے بڑے فرشتے بھی, اینجلز, مائیکل اینجل جو ہے شاید سب سے بڑا فرشتہ ہے, اور آپ یہ دیکھیں یا گیبریل, تو وہ بھی خداوند یسوع مسیح کے آگے سجدہ نشین ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس اینجل نے اعلان کیا ہے, اس آرمی کے ساتھ ساتھ وہاں پر یہ بھی کام ہو رہا ہے. دوسرا لکھے کہ آسمان کے سب پرندے, سو آل دا برڈس جو ہے ان کو جو ہے انوائٹ کیا گیا ہے. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کا ریپچر ہوتا ہے اور اکٹھا کر دیا گیا ہے, اسی طرح پرندوں کو یہاں پر اینجلس بھیجے گئے ہیں اور وہ اکٹھا کریں. یہ آیت جو ہے بیسیکلی اس آیت کو بڑا کلیئرلی ایکسپلین کرتے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ اگین مس انٹرپریٹ کرتے ہیں اس آیت کو, جو کہ متی 24 باب میں لکھی ہوئی ہے. لکھا ہے 24 باب اور 27ویں آیت میں, کیونکہ جیسے بجلی پورب سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا. اور آگے جو آیت لکھی ہے کہ جہاں مردار ہے وہاں گدھ جمع ہوں گے. اب بہت سے لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے. بیسیکلی مردار یہاں پر وہ نہیں ہے, خداوند یسوع مسیح یا اس کے ساتھ ایمانداروں کی بات نہیں ہو رہی. اور لوگ کہتے ہیں یہ بیسیکلی محاورہ بولا کہ محاورے کی بات نہیں, خداوند اس ایونٹ کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اب وہاں پر جو نیچے لاشیں گریں گی, مردار جو ہیں وہاں پر گدھ جمع ہو جائیں گے, میٹ ایٹرز. اور یہ جو پرندے ہیں جو کہ ولچرز ہیں یا یوں سمجھیں کہ اسکیونجرز ہیں, ان کو کیا گیا. اور یہ بیسیکلی یہ جو ورس متی 24 میں لکھی گئی ہے یہ اس ایونٹ کی طرف ہے کہ پرندوں کو, مردار خوروں کو انوائٹ کیا جائے گا. کیونکہ اور اس کا ایک اور بھی ریزن بھی ہے کیونکہ یہ بہت کوئکلی باڈیز کو کھا جاتے ہیں یہ سارے. کیونکہ آپ افریقہ کی جب ویڈیوز دیکھتے ہیں تو منٹوں میں, سیکنڈز میں جو ہے پورا جانور جو ہے غائب ہو جاتا ہے. اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ اس ایونٹ, اس جنگ کے فوراً بعد 1000 سالہ بادشاہی کا آغاز اور بہت بڑے ایونٹس ہونے والے ہیں, تو ان کی جو باڈیز ہیں ان کو ایک دم جو ہے وہ کھا پی جائیں گے. اگر آپ یوئیل 3 باب اور اس کی 12 آیت نکالیں تو اس میں بھی اس کا بڑا قریبی اس کا تعلق بنتا ہے اس آیت سے. اور وہاں پہ لکھا ہے کہ عدالت کے تعلق سے یہ ساری بات چیت ہے. قومیں برانگیختہ ہوں اور یہوسفت کی وادی میں آئیں, کیونکہ میں وہاں پر بیٹھ کر ارد گرد کی سب قوموں کی عدالت کروں گا.
ہنسوا لگاؤ کیونکہ کھیت پک گیا ہے، آؤ روندو کیونکہ حوض لبالب اور کولو لبریز ہیں کیونکہ ان کی شرارت عظیم ہے. اور اگر اس کو حزقیل میں ہم دیکھیں جو آپ بات جس پہ کر رہے تھے خاص طور پہ 39 میں، اور یہ اگر آپ اس میں 1 سے 6 آیت اور پھر 7ویں آیت بھی دیکھیں تو وہاں پہ میں اس کو پوری آیتیں نہیں پڑھتا، لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہر طرح کے پرندوں، جی، میدان کے جانوروں، گوشت کھاؤ اور خون پیو. جی بالکل، گوشت کھاؤ اور خون پیو. یہ سارا واقعہ، کیونکہ ٹائم نہیں ہے میں اس کو سارا زیادہ بیان کر سکوں، یہ سارا واقعہ جو ہے اس کو بہت دفعہ پریویس جو نبیوں کے وسیلہ سے خدا نے، تو یہ بیسیکلی ایک تو ان کو پنشمنٹ ملی، دوسرا یہ کہ کلینزنگ بھی ہو رہی ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ اتنی لاشیں گریں گی تو وہ ان کی بدبو اور ان کا سب تعفن جو ہے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے خدا نے جو ہے وہ اسکیونجرز کو بلایا ہے کہ تاکہ ان کو ایک دم جو ہے وہ کیا جائے، کیونکہ اتنی لاشوں کو دفنانا اور یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک پریکٹیکلی یہ کافی بڑا ہے. سو ہم 19, 20 اور 21 ورس کی طرف بڑھ رہے ہیں. جی بالکل، دی فائنل شو ڈاؤن. ہاں جی آپ بالکل. تو لکھا ہے کہ پھر میں اس حیوان اور زمین کے بادشاہ اور ان کی فوجوں کو اس گھوڑے کے سوار اور اس کی فوجوں سے جنگ لڑنے کے لیے اکٹھے دیکھا. اور یہ اوبیسلی میدان میں جنگ جو آپ نے ابھی وادی کا بھی ذکر کیا. اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے جن سے اس نے حیوان کی چھاپ لینے والوں اور اس کے بت کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا تھا. اور وہ دونوں آگ کی اس جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندک سے جلتی ہے، اور باقی اس گھوڑے کے سوار کی تلوار سے، یعنی یسوع مسیح کی تلوار سے جو اس کے منہ سے نکلتی تھی، قتل کیے گئے، اور سب پرندے ان کے گوشت سے سیر ہو گئے. یہ بالکل یہ فائنل جو ہے یہ جنگ ہے، ہر مجدون کی جنگ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. اور یہ بیسیکلی کیا ہے کہ ایک فائنل ٹائم پہ جب انہوں نے دیکھا ہے کہ ہاں جی اب لاسٹ مومنٹ آ گیا، اور وہ بندہ خود ہی آ گیا. جیسے آپ یہ دیکھیں نا، خدا نے اگزامپل بھی دی تھی کہ انہوں نے کہا جی اب ہم نوکروں کو تو مارتے تھے، اب بیٹا خود ہی آ گیا، اب اس کو بھی مار گرائیں اور ہم بادشاہی پر قبضہ کر لیں. اور یہ شیطان جو ہے ایک فائنل کہہ لیں کہ شو ڈاؤن کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ شیطان کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ جی میں جو ہے وہ کیا اس کا نام ہے، میں ان کو پکڑوں. اور یسوع مسیح اب سامنے ہی ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کرا کے کوئی اٹیک کر دیں اور ان کو مار دیں، لیکن ایکچولی اگین ان کی جو ہے یہ بھول ہے، کیونکہ فوراً ہی لکھا ہے کہ حیوان اور اس کے ساتھ جھوٹا نبی پکڑا گیا اور ان کو جو ہے وہ آگ کی جھیل میں زندہ ڈالے گا. اچھا یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ وہ الائیو، اور یہ ججمنٹ جو تھی وہ بنی کورا کے ساتھ ہوئی تھی، وہ زندہ ہی پاتال میں اتار دیا گیا. اور یہاں پر بھی یہی ہوا کہ کیونکہ انہوں نے مس لیڈ کیا ہے، انہوں نے دھوکہ دیا ہے، انہوں نے بہت سی دنیا کو گمراہ کیا ہے. سو آگ میں جلائے جانا، کیونکہ اس طرح جو ہلاک ہوں گے وہ ان کا اس طرح ہلاک ہونا تو جو ہے ایک وقت میں ان کو ظاہر ہے جو ہلاکت آئے گی اور اس کی جو درد یا اس کی جو شدت ہے اس سے وہ مر جائیں گے. لیکن اس طرح آگ میں ڈالا جانا اور آگ میں جلنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی تکلیف دہ ہے. تکلیف اس لیے خدا ان کو اس طرح ٹریٹ کر رہا ہے. اور 21ویں آیت میں لکھا ہے اور باقی اس گھوڑے کے سوار کی تلوار سے جو منہ سے نکلتی تھی قتل کیے گئے، اور سب پرندے ان کا گوشت کھا کر سیر ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند، ہمارا اور کل دنیا کا نجات دہندہ اب جب اس دنیا میں آ گیا ہے، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اب اپنی حکومت قائم کرنے آ گیا ہے، اور یہاں پہ اس نے ایک پوری جو ہے وہ ماحول بنا دیا ہے، تیار کر دیا ہے، اسٹیج تیار کر دیا ہے، اور ہر طرح کی مخالفانہ قوتوں کو ختم کر دیا ہے، اور ابلیس کے جھوٹے نبی کو بھی اور مخالف مسیح کو بھی اس نے بالکل تباہ کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ آگے جاتے ہوئے ہم دیکھیں گے اگلے پروگرام میں کہ کیسے اس کی جو حکومت ہے، کیسے وہ اور اس کی آغاز ہے، یہ سارا ہوگا. لیکن ایک بات میں چاہتا ہوں کہ آج خاص طور پہ یہ چیزیں صرف جان لینے سے ہماری جان نہیں بچے گی، دنیا کی جان نہیں بچے گی. ان چیزوں پہ غور کر کے اور اپنی ساری خامیوں خطاؤں کو دور کر کے مسیح کے کلام پر ایمان لا کے مسیح کے ساتھ وفاداری سے چلنے والے
اور مسیح کے ساتھ اس طور پہ ایمان میں ایک ہو جانے والے جو مسیح کی طرف سے ہمیں دے دیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ہماری ہمیشہ کی ہلاکت سے بچانے کے لیے ہمیں جو اس وقت کارآمد ہوگا۔ اور خداوند کا کلام بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ ہمیں اس طور پہ چلنا ہے، فسیوں کی جیسے لکھا ہے، بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی مانند نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، کیونکہ وقت برا ہے، وقت برا ہے۔ اور یہ وقت یقیناً جب ہم آخری زمانے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یہ کسی بھی طور پہ کوئی اچھا وقت نہیں ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کیسے لوگ چل رہے ہیں، اتنا بڑا ہم نے یہ دنیا میں کووڈ کا سارا جو اس وقت سارا سلسلہ پھیلا ہوا ہے اس کو دیکھا ہے، تباہی دیکھی ہے، بزنسز تباہ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، ہم نے لاکھوں جانیں جاتی ہوئی دیکھی ہیں، ملینز اینڈ ملین آف پیپل سفر کر رہے ہیں، لیکن وہ ابھی تک اپنی جگہ سے ہلے نہیں ہیں، وہ ابھی تک بے ایمان لوگ بے ایمانی میں ہی چل رہے ہیں، وہ ابھی تک خدا کی طرف رجوع اس طور پہ نہیں کرے۔ گو کہ ان دنوں میں میں نے جو محسوس کیا ہے، ایمانداروں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے، لیکن دنیا پہ اس کا ابھی تک کوئی اثر نہیں ہوا، اور یہی وہ ٹریجڈی ہے جس کے لیے پھر خدا کو اپنا انصاف کرنا ضرور ہے۔ آپ اس کے تعلق سے ضرور بات بالکل، میں اینڈ پہ یہی کہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس پوزیشن میں ہیں، روندے جانے والوں میں سے ہیں یا پھر گھوڑے پر بیٹھ کر ساتھ آنے والوں میں سے ہیں۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس ڈیسیجن پر جو ابھی بنایا جائے۔ اور تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ ہم نیکسٹ چیپٹر کو ایک یا دو ایک ساتھ میں ہم ضرور جب کریں گے تو آگ اور گندک کی یہ جو جھیل ہے اس کو جہنم سے جہنم نہ سمجھا جائے، جہنم ایک فرق چیز ہے، یہ اس سے بھی ورس چیز ہے، اور یہ دوسری موت ہے۔ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ لیکن مخالف مسیح اور اس کے ساتھ جو جھوٹا نبی ہے اور اس کی فوجیں اور سب کی ایک ہی جو ہے ڈیسٹینیشن ہے، ڈیسٹنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ آگ اور گندک کی جھیل۔ لیکن خداوند کے لوگوں کی ڈیسٹنی ہے 1000 سال کی بادشاہی اور پھر ایٹرنٹی انٹو ہیونس۔ لیکن فیصلہ کرنے کی گھڑی اب ہے۔ اف یو تھنک کہ اس وقت میں شاید فیصلہ کروں، دیٹ وڈ بی ٹو لیٹ۔ شاید اس وقت تک بہت سارے لوگ زندہ بھی نہ ہوں گے، کہ دنیا پہ جتنی آفتیں آئیں گی اس میں بھی تو لوگ مریں گے۔ تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر اور خدا کتنا کلیئر میسج کیسے دے دے، کیونکہ سارا کچھ تو لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے، آ رہا ہے، اور کیا کیا ہوگا۔ اور بائبل واحد وہ کتاب ہے جو کہ آخرت تک بتاتی ہے، ایک ایک چیز ڈیٹیل کے ساتھ بتاتی ہے۔ تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے ہمیں، اور فیصلہ کرنا۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر یاسین، گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اور ناظرین، وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ آج اگر آپ اس بات پہ مکاشفہ 19 باب اس کی 9ویں آیت پہ اگر غور کریں، مبارک ہیں وہ جو برہ کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں، وہی ہیں جو اس کے ساتھ شامل ہوں گے اس 1000 سالہ بادشاہت میں بھی، اس ہمیشہ کی زندگی میں بھی، اور خدا کے حضور میں بھی، وہ جگہ جس کو دنیا فردوس کہتی ہے، جنت کہتی ہے، وہ دنیا جس کو بہت سی اور باتیں اسے منسوب کرتی ہے، لیکن کلام کہتا ہے کہ وہ جگہ پاکرین جگہ، جہاں پہ خوبصورت جگہ خداوند نے ہمارے لیے تیار کی ہے، اور ہم وہاں پہ ہوں گے۔ لیکن وہی جو برہ کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں، کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ اس برہ کی شادی میں بلائے جا چکے ہیں؟ اگر نہیں تو آج موقع ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا، آج ہی وہ دن ہے۔ کلام کہتا ہے کہ نجات کا، توبہ کا دن آج ہی ہے، آج ہی وہ دن ہے۔ کل کس نے دیکھا؟ کل کے بارے میں کون جانتا ہے؟ کل کی کس کو خبر ہے؟ وقت آج ہے، اس کے پاس آئیں اور اس کلام کے مطابق اپنی زندگی نہ صرف سنواریں بلکہ آئندہ آنے والی اپنی نسلوں کی زندگی، جن کے لیے ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، اور آج ان کو بھی یہ تحفہ دیں کہ وہ بھی ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہوں۔ اور جب یہ تحفہ آپ ان کو دیں گے تو یہ وہ تحفہ ہے جو ان کے لیے ہمیشہ کے لیے باعث برکت بنے گا۔ آج خداوند چاہتا ہے کہ آپ اس کلام کے وسیلہ سے، ان ساری کلام کی باتوں کے وسیلہ سے، آپ اس پر ایمان لا کے اس کے ساتھ چلیں، اور برہ یعنی یسوع مسیح ناصری
آپ کا منتظر ہے. اس نے کہا جو کوئی بھی میرے پاس آئے گا میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا. اس کے پاس آئیں اور اس کے ساتھ زندگی میں شامل ہوں. آمین. آمین.